अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। पेश खिदमत है फर्स्ट एक्शन। सुनो, मैंने ये प्लान बनाया है कि सफ़दर से तमाम मालूमात हासिल करने के बाद उसी की आवाज़ में सीक्रेट सर्विस के चीफ को इत्तला करूँगा और उसे बताऊँगा कि हमने स्टार ब्रादर्स पर काबू पा लिया है। चनाचे वो हमें सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर तलब करेगा और फिर हम सफ़दर और उसके साथी के मेकअप में वहाँ पहुँच जाएंगे। सफ़दर और उसके साथी पर हम स्टार ब्रादर्स का मेकअप कर देंगे। उसके बाद इस तरह हम आसानी से सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में दाखिल हो सकेंगे। जाहिर है वहाँ दाखिल हो जाने के बाद सीक्रेट सर्विस के चीफ को काबू में कर लेना मुश्किल ना होगा और हम इत्मीनान से मैग्नेट फार्मूला हासिल कर लेंगे। टॉम ने अपने मंसूबे की तफसीलात बताते हुए कहा, उसका साथी तो मेरे ख्याल में वही रेस्टोरेंट में रोए रह गया है। टेरी ने कहा, हाँ, हम सफ़दर से मालूमात लेने के बाद उसे सफ़दर की तरफ से कॉल करके यहीं बुलवा लेंगे और फिर उस पर भी आसानी से काबू पाया जा सकता है। टॉम ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त प्लानिंग है, मैं अभी उससे तमाम मालूमात हासिल कर लेता हूँ। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो तेज़ी से अपने बैग की तरफ बढ़ गया। उसने बैग खोलकर उसके खाने से स्टील की बनी हुई एक बारीक मगर काफ़ी लंबी सुई निकाली और साथ ही स्टील की एक छोटी सी हथौड़ी भी, और फिर सुई और हथौड़ी लेकर वो सफ़दर की तरफ बढ़ गया। क्या आपको पंक्चर तरीका इस्तेमाल करोगे? टॉम ने पूछा। हाँ, इस तरीके से फौरी तौर पर तमाम मालूमात हासिल हो सकती हैं। सफ़दर के जहन में जो मालूमात होंगी ये बताने पर मजबूर होगा। कर्नल ने जवाब दिया, ठीक है, तुमने अच्छा सोचा है, हमारे पास वाकई वक्त नहीं है, इस तरह सारा काम बहुत जल्द निपट सकता है। टॉम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। कर्नल सुई लेकर मेज़ पर मफलूज पड़े हुए सफ़दर के सरहाने पहुंच गया और फिर उसने सफ़दर के सर को टटोलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां बड़ी तेज़ी से उसके बालों में घुसकर सर के किसी खास पॉइंट को टटोलने में मसरूफ़ थी और फिर चंद लम्हों बाद उसने एक जगह पर उंगलियां रोक दी। वो चंद लम्हे सर के दूसरे हिस्से का जायज़ा लेता रहा, फिर उसने सुई की नोक ऐन उस जगह पर रखी जहाँ उसकी उंगली थी और एक बार फिर एहतियात से पूरे सर का जायज़ा लेने के बाद उसने हथौड़ी से सुई के मोटे सिरे को ज़रब लगाई और पतली सुई तेज़ी से खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान जोड़ में घुसती चली गई। 2-3 ज़रबों के बाद सुई सफ़दर की खोपड़ी के अंदर गायब हो गई। कर्नल ने हथौड़ी एक तरफ रखी और फिर सफ़दर के सामने आ गए। सफ़दर की आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर हल्की सी तकलीफ के आसार नज़र आ रहे थे। अब इसकी ज़ुबान खुलनी चाहिए, कर्नल ने टॉम से मुखातिब होकर कहा। टेरी, उसकी ज़ुबान पर 36 महलूल उंडेल दो, ज़ुबान से मफलूजियत का असर ख़त्म हो जाएगा। टॉम ने टेरी से मुखातिब होकर कहा और टेरी सर हिलाता हुआ अपने बैग की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी मौजूद थी जिसमें हल्के सुनहरे रंग का महलूल भरा हुआ था। उसने शीशी का ढक्कन खोला। उसी ढक्कन के साथ एक ड्रापर मौजूद था। उसने ड्रापर महलूल से भरा और फिर सफ़दर का मुंह खोलकर महलूल का एक कतरा उसकी ज़ुबान पर ड्रापर की मदद से टिपका दिया। उसके बाद उसने शीशी बंद कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन सफ़दर खामोश रहा। कर्नल बार बार अपना फिक्रा दोहराता रहा। चंद लम्हों बाद सफ़दर की आवाज़ निकली। आवाज़ बेहद कमज़ोर और मध्यम थी, यूँ लगता था जैसे वो ना चाहते हुए बोल रहा हो। इसका नाम कैप्टन शकील है, सफ़दर ने जवाब दिया। ठहरो कर्नल, मैं खुद उससे सवाल जवाब करता हूँ, टॉम ने कर्नल को एक तरफ हटाते हुए कहा और फिर खुद सफ़दर से मुखातिब होकर कहा। तुम अपने साथी से किस तरह राब्ता कायम करते हो? टॉम ने पूछा। हमारे पास B3 ट्रांसमीटर है, सफ़दर ने जवाब दिया और फिर टॉम ने उससे फ्रीक्वेंसी पूछी और उसके बाद उसे सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए और सफ़दर ने पूरी तफसीलात बतानी शुरू कर दी। चूँकि सफ़दर बहुत पहले बतौर X3 काम कर चुका था, इसलिए उसे दानिश मंजिल के हर राज का पूरी तरह इल्म था और उसने टॉम के सवालात के जवाब में दानिश मंजिल के गेट से दाखिल होने के बाद ऑपरेशन रूम महसूस कमरा जिसमें कैदियों को रखा जाता है उसका ताला खोलने और बंद करने का सिस्टम, ऑपरेशन रूम में मौजूद तमाम मशीनरी और फिर मीटिंग हॉल और ख़ास तौर पर टॉम के सवाल के जवाब में स्ट्रांग रूम जहां अहम तरीन राज रखे जाते थे की पूरी तफसीलात बता दी। और वो इस अमर पर मजबूर था क्योंकि कर्नल ने सोई उसके उस हलिये में डाल दी थी कि सफ़दर ना चाहने के बावजूद वो सब कुछ सच सच बताने पर मजबूर हो गया था। और ये शायद स्टार ब्रादर्स की खुशकिस्मती थी कि उनके हत्थे सफ़दर चढ़ गया था जिसे दानिश मंजिल के तमाम राजों का इल्म था, वरना दूसरा कोई मेंबर इतनी तफसीलात ना बता सकता था। सफ़दर ने यह भी बता दिया कि उसने रेस्टोरेंट से चलने के बाद X2 को ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दी थी और जाहिर है फ्रीक्वेंसी भी बता दी थी और सीक्रेट सर्विस का मुहल्ले बखूबी। तुम अब इसकी ज़ुबान को दोबारा मफलूज करके इस पर अपना मेकअप कर दो और खुद अपने आप पर उसका मेकअप चढ़ाओ। मैं उसके साथी को बुलाता हूँ। टॉम ने सफ़दर की जेब से B3 ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा। सफ़दर स्पीकिंग, ओवर। कैप्टन शकील फ्राम दिस एंड, क्या रिपोर्ट है? ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील ने जवाब दिया और उसे एहसास तक न हो सका कि दूसरी तरफ बोलने वाला सफ़दर की बजाय कोई और है। कैप्टन शकील, तुम फ़ौरन जाजिब कॉलोनी को कोठी नंबर 112 पर पहुंच जाओ। उसका गेट खुला होगा, तुम अंदर आकर बरामदे के दाएं तरफ बने हुए कमरे में आ जाना। मैंने मुजरिमों को काबू कर लिया है।
تم یہاں آ جاؤ تاکہ انہیں ہم دانش منزل پہنچا سکیں، اور سنو میرا خیال نہ کرنا، میں ان کے پاس ہی رہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ خلافی توقع ہوش میں آ جائیں۔ اوور، ٹھیک ہے میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کیپٹن شیل کی آواز سنائی دی، اوور اینڈ آل، ٹیری تم پھاٹک کھول دو اور کیپٹن شیل کا کمرے میں انتظار کرو، جیسے ہی وہ داخل ہو اسے بھی مفلوج کر دینے والی سوئی استعمال کر دو، میں اتنی دیر میں سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کر لوں۔ ٹام نے ٹرانسمیٹر پر X2 کی فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ یس X2 اوور، صفدر اسپیکنگ۔ اوور سر، ایک خوشخبری ہے، ہم نے اسٹار برادرز کو قابو کر لیا ہے اور اس وقت وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اوور، ٹام نے حتی الوسیع لہجے کو چہکتا ہوا بنا کر رکھا۔ اسٹار برادرز کو قابو کر لیا ہے، تفصیلی رپورٹ دو۔ اوور سر، جیسے میں نے آپ کو پہلے کال کیا تھا، میں تو مشکوک افراد کا تعاقب کر رہا تھا، پھر اس کی کار کو بم سے اڑا دیا، پھر یہ گل بہار کالونی کی ایک کوٹھی میں چلے گئے، اور پھر ہم دونوں نے کوٹھی پر ریڈ کیا تو یہ دونوں ہمارے ہتھے چڑھ گئے۔ بے ہوش کرنے کے بعد جب ہم نے ان کا میک اپ چیک کیا تو یہ واقعی میک اپ میں تھے۔ میک اپ صاف کرنے پر ان کی اصل صورتیں سب سامنے آئیں، تب پتہ چلا کہ یہ اسٹار برادرز ہیں۔ اوور، ٹام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، اب تم ایسا کرو کہ ان دونوں کو لے کر دانش منزل آ جاؤ تاکہ میں خود ان سے پوچھ گچھ کر سکوں، اس کا کچھ پتہ چلا۔ اوور، X2 نے دوسری طرف سے بات کرتے ہوئے کہا، اور ٹام دل ہی دل میں X2 کی معلومات پر حیران رہ گیا۔ نہیں جناب، وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ ریسٹورانٹ سے اکیلے ہی نکلے تھے اور کوٹھی بھی بالکل اکیلے ہی موجود تھے۔ اوور، اوکے، تم فوراً اپنی کار میں ڈال کر دانش منزل میں لے آؤ انہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹام کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑنے لگی، کیونکہ X2 کو کال کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ انہیں سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں بلا لے۔ ٹھیک ہے جناب، ہم بھی انہیں لے کر چل پڑتے ہیں۔ اوور، خیال رکھنا کہ انہیں راستے میں ہوش نہ آ جائے، یہ لوگ بے حد خطرناک ہیں۔ اوور، X2 نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور ٹام بے اختیار مسکرا دیا، اور اپنے متعلق X2 کے خیالات سن کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں جناب، یہ ابھی 2 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے۔ اوور، اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹام نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کرتے ہوئے ایک زوردار کہکہا لگایا، یہ بیچارے بھی جاسوس بنے پھر رہے ہیں، احمق لوگ۔ ٹام نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، دوسرا آدمی ٹیپ ہو گیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اب جلدی سے تم صفدر کا میک اپ کر لو، میں اس آدمی کیپٹن شیل کا میک اپ کرتا ہوں۔ ٹام، ایسا کرو کہ تم صفدر کا میک اپ کر لو، اس کا قد و قامت بھی تمہاری طرح ہے، میں کیپٹن شیل کا میک اپ کر لیتا ہوں، یہ شخص بالکل میرے قد و قامت اور جسامت کا ہے، اور پھر بطور صفدر تم آسانی سے وہاں ضروری بات چیت بھی کر سکتے ہو۔ ٹیری نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، ٹام نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اپنا بیگ اٹھا کر صفدر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ ٹیری بیگ سمیت کمرے سے نکل کر کیپٹن شیل والے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرنل صفدر کے سر سے سوئی واپس نکالنے کی جدوجہد میں مصروف تھا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے پوچھنا تھا پوچھ لیا تھا، اور کرنل جانتا تھا کہ زیادہ دیر سوئی دماغ کے اندر خلیوں میں رہی تو اس آدمی کے مرنے کا بھی خطرہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس اکٹھے ہوئے تو صفدر کے میک اپ میں اور ٹیری کیپٹن شیل کے میک اپ میں تھا، انہوں نے لباس بھی تبدیل کر لیے تھے، اور ان کے سامنے صفدر اور کیپٹن شیل ٹام اور ٹیری کی اصل صورتوں میں موجود تھے۔ اب ہمیں فوراً چلنا چاہیے، ٹیری تم 3 طاقت اور 3 ٹائم بم اٹھا لو، میں چاہتا ہوں کہ واپس آتے ہوئے دانش منزل کو بھی تباہ کر دیا جائے تاکہ X2 یا اس کا کوئی ساتھی ہمارا تعاقب نہ کر سکے۔ ٹام نے کہا، اور ٹیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے متعلق کیا سوچا ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ تم یہیں کوٹھی میں رہو اور کوشش کرو کہ ہمارے واپس آنے تک کسی جہاز میں سیٹیں بک کروا لو، کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد ہمیں فوراً اس ملک سے نکلنا ہوگا، ٹام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ذرا خیال رکھنا، تم شیروں کی کچھار میں جا رہے ہو، کرنل نے کہا۔ ارے کرنل، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، ہم شیروں کی کچھار میں نہیں جا رہے بلکہ گیدڑوں کے بھٹ میں 2 شیر جا رہے ہیں، ٹام نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیری کو اشارہ کیا وہ کیپٹن شیل کو اٹھا لے، اور خود بھی جھک کر صفدر کو اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں کو کاندھوں پر اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئے، جہاں پورش میں 2 کاریں موجود تھیں، ایک صفدر کی کار اور دوسری ان کی اپنی۔ کیپٹن شیل شاید کسی ٹیکسی میں آیا تھا، اور پھر ٹام اور ٹیری نے ان دونوں کو پچھلی سیٹ پر پھینکا اور خود آگے بیٹھ گئے۔ ٹام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر اس نے برآمدے میں کھڑے ہوئے کرنل کی طرف 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کار موڑ کر پھاٹک کی طرف دوڑا دی۔ اب وہ اپنے اصل مشن پر جا رہے تھے اور انہیں مکمل یقین تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ بلیک زیرو مسلسل گیٹ پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اسے صفدر اور کیپٹن شیل کی آمد کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ عمران کے اٹھنے سے قبل ہی تمام معلومات اسٹار برادر سے حاصل کر لے۔ عمران کے اٹھنے کا کوئی وقت مقرر تو نہیں تھا، اور یہ بات وہ جانتا تھا کہ عمران کے اٹھنے کے بعد اس کے سامنے اس کی حیثیت 0 ہو جائے گی، اور وہ تمام کنٹرول خود بخود عمران سنبھال لے گا، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ کم از کم اس کیس کا اختتام اس کے ہاتھوں سے ہو۔ اور عمران بھی خلاف توقع آج سو گیا تھا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ سونے والا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بے تحاشا خون نکل جانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہو، اور پھر بظاہر کوئی فوری کام بھی سامنے نہ تھا، اس لیے عمران نے آرام کرنا مناسب سمجھا۔
ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک گیٹ سین پر جھماکے سے ہوئے اور بلیک زیرو نے چونک کر دیکھا تو صفدر کی کار گیٹ پر رکتی نظر آئی۔ اسکرین پر اسے ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر اور ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن شکیل بیٹھا ہوا نظر آیا۔ بلیک زیرو نے مطمئن ہو کر گیٹ کھولنے کا بٹن دبایا اور گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ صفدر نے کار آگے بڑھائی اور پھر اس نے برآمدے کے پاس لا کر روک دی۔ کیپٹن شکیل کے ساتھ وہ کار کے دروازے کھول کر نیچے اتر آیا۔ صفدر: قیدیوں کو روم نمبر 5 میں ڈال کر تم میٹنگ ہال میں بیٹھو، میں تمہیں مزید وہیں ہدایات دوں گا۔ بلیک زیرو نے مائک کا بٹن آن کرتے ہوئے ایکس2 کے لہجے میں انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل نے جواب میں سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے کار کے پچھلے دروازے کھول کر دونوں بے ہوش افراد کو باہر کھینچا اور انہیں کاندھوں پر ڈال کر وہ دونوں روم نمبر 5 کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ صفدر آگے تھا جبکہ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے تھا۔ بلیک زیرو اسکرین پر انہیں چیک کر رہا تھا اور پھر صفدر نے روم نمبر 5 کا تالا کھولا اور دروازے کو دھکیل کر قیدیوں سمیت اندر داخل ہو گئے۔ یہ تالا ایسا تھا جس کی تکنیک سوائے سیکرٹ سروس کے ممبروں کے اور کسی کو نہ آتی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی صفدر اور کیپٹن شکیل حالی ہاتھ کمرے سے باہر نکلے اور پھر صفدر نے تالا لگا کر اسے لاک کر دیا۔ اب اندر سے اس کمرے کو نہ کھولا جا سکتا تھا۔ تالا لگا کر وہ دونوں برآمدے میں چلتے ہوئے میٹنگ روم کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ میٹنگ روم آپریشن سے ملحقہ تھا، اس لیے ان دونوں کو آپریشن روم کے دروازے کے سامنے سے ہو کر گزرنا تھا۔ بلیک زیرو کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی اور پھر جب صفدر اور کیپٹن شکیل روم آپریشن کے دروازے کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا اور عین اسی لمحے وہ دروازے کے بالکل سامنے پہنچ چکے تھے۔ بلیک زیرو ان کے گزرنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ ان کے میٹنگ روم میں پہنچنے کے بعد وہ باہر نکل کر روم نمبر 5 میں جا کر قیدیوں سے پوچھ گچھ کر سکے۔ اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو اسی لیے میٹنگ روم میں بیٹھنے کا کہا تھا کہ ان قیدیوں سے ان کے ساتھی کرنل کے بارے میں معلومات حاصل کر کے صفدر اور کیپٹن شکیل کے ذمے اس کی گرفتاری کا فرض سونپ سکے۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک کیپٹن شکیل لڑکھڑایا اور وہ آپریشن روم کے دروازے سے جا ٹکرایا، مگر دروازہ چونکہ اندر سے لاک تھا اس لیے کیپٹن شکیل گرنے سے بچ گیا اور پھر وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے آپریشن روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے میٹنگ روم میں داخل ہو گئے۔ بلیک زیرو نے اطمینان سے اسکرین کا سوئچ آف کیا اور میز کی دراز کھول کر اس میں سے نقاب نکال پر منہ پر چڑھایا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل اس وقت تک میٹنگ روم سے باہر نہ نکلیں گے جب تک انہیں باقاعدہ حکم نہ دیا جائے گا، اس لیے وہ بڑے مطمئن انداز میں دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس کا لاک کھول کر وہ باہر برآمدے میں آ گیا اور تیزی سے روم نمبر 5 کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دراصل جلد سے جلد قیدیوں کو ہوش میں لا کر ان سے تمام معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی بلیک زیرو نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل میٹنگ روم سے نکل کر اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تم باہر کیوں آ گئے؟ ایکس2 نے انتہائی درشت لہجے میں کہا، مگر ان دونوں نے جواب دینے کی بجائے قدم آگے بڑھائے اور پھر اس نے پہلے کہ بلیک زیرو کچھ سمجھتا، کیپٹن شکیل کا ہاتھ بلند ہوا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل کن سے سوئی نکل کر بلیک زیرو کے سینے میں گھستی چلی گئی۔ بلیک زیرو لڑکھڑا کر پشت کے بل زمین پر جا گرا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس کا پورا جسم یکلخت مفلوج ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ بول بھی نہ سکتا تھا، البتہ اس کا ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا اور یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ صفدر اور کیپٹن شکیل نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ کیا وہ اس طرح ایکس2 کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں؟ ٹیری، تم عمارت کے مختلف کونوں میں ٹائم بم فٹ کر دو، میں اسٹرانگ روم میں سے وہ فارمولہ نکال لاؤں۔ اچانک ایک تیز آواز ابھری اور بلیک زیرو کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، یہ دونوں صفدر اور کیپٹن شکیل کے میک اپ میں اسٹار برادرز ہیں، کیونکہ ٹیری اسٹار برادرز میں سے ہی ایک کا نام تھا اور پھر پوری سچویشن اس کے ذہن میں واضح ہوتی چلی گئی۔ دراصل صفدر اور کیپٹن شکیل نے اسٹار برادرز کو قابو میں نہیں کیا بلکہ وہ خود ان کے قابو چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے صفدر سے تمام معلومات حاصل کر کے یہاں ان کے میک اپ میں آ گئے ہیں۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں پچھتاوے کی ایک لہر سی دوڑ گئی کہ کاش وہ عمران کو جگا دیتا تو یہ لوگ انتہائی آسانی سے یہاں داخل نہ ہو سکتے۔ اب وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کاش عمران جاگ اٹھے، ورنہ مجرم نہ صرف ہاتھ سے نکل جائیں گے بلکہ دانش منزل بھی تباہ کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اسے اسٹار برادرز کا اصل مشن بھی معلوم ہو گیا کہ وہ دانش منزل سے کوئی فارمولہ اڑانا چاہتے تھے۔ فرش پر گرے وہ ان دونوں کی حرکات دیکھ رہا تھا لیکن مفلوج ہو جانے کی وجہ سے بے بس ہو گیا تھا۔ اور پھر کیپٹن شکیل نے اس کے سامنے ہی جیب میں ہاتھ ڈال کر 3 بڑے بڑے بم نکالے اور تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا ہوا آگے بھاگتا چلا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی ٹیری ہے اور ظاہر ہے صفدر کے میک اپ میں اس کا بھائی ٹوم ہوگا۔ ٹوم ٹیری کے آگے بڑھنے کے بعد تیزی سے آپریشن روم کے کھلے دروازے میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس اعتماد کے ساتھ وہ لوگ آئے ہیں انہوں نے روم نمبر 5 کا دروازہ کھولا ہے اور پھر ٹوم جس طرح آپریشن روم میں داخل ہوا ہے اور اس نے اسٹرانگ روم کا ذکر کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دانش منزل کے متعلق مکمل معلومات رکھتے ہیں اور ظاہر ہے یہ معلومات وہ صفدر سے ہی حاصل کر سکتے تھے کیونکہ صفدر ہی ایسا ممبر ہے جسے دانش منزل کے ہر راز کا علم تھا، کیونکہ وہ کچھ دن بطور ایکس3 دانش منزل کا چارج سنبھال چکا تھا، لیکن اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو
ہو چکا تھا۔ وہ خود مفلوج ہو کر برآمدے میں پڑا تھا، جبکہ اسے یقین تھا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل اسٹار برادرز کے میک اپ میں روم نمبر 5 میں بے ہوش پڑے ہوں گے، اور چونکہ دروازہ باہر سے لاک تھا، اس لیے ہوش میں آ جانے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اب لے دے کے صرف عمران کا ہی آسرا رہ گیا تھا، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی نیند کھل جائے ورنہ، اور اس لفظ کے سوچتے ہی بلیک زیرو کے دماغ پر اندھیرے سے چھانے لگے۔ پہلی بار بلیک زیرو نے عمران کی موجودگی میں خود کیس نمٹانے کی کوشش کی تھی، اور پہلی بار ہی اس کے ہاتھوں کیس کی بجائے دانش منزل اور ان سب کا اختتام ہونے والا تھا، لیکن وہ بے بسی سے آنکھیں گھمانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ٹام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپریشن روم میں بیٹھا ایکسٹرو ان کی تمام حرکات کی اسکرین پر چیک کر رہا ہوگا، اور صفدر سے وہ آپریشن روم اور سیٹنگ ہال کا تمام محلے کو اچھی طرح معلوم کر چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر ایکسٹرو کو ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو پھر ان کا آپریشن روم میں داخلہ اور ایکسٹرو پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپریشن روم میں نصب تمام میکینزم وہ جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپریشن روم کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ٹیری کو محسوس اشارہ کیا تھا، اور ٹیری جان بوجھ کر لڑکھڑا کر آپریشن روم کے دروازے سے ٹکرایا تھا کہ اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو وہ اچانک اندر داخل ہو کر ایکسٹرو کو چھاپ لیں، لیکن دروازہ حسب توقع اندر سے بند تھا، اس لیے وہ دونوں شرافت سے چلتے ہوئے میٹنگ روم میں داخل ہو گئے۔ لیکن چند ہی لمحوں بعد ٹام نے میٹنگ روم کے دروازے سے باہر جھانکا، اور پھر اس نے ایک نقاب پوش کو آپریشن روم سے باہر نکلتے دیکھ ٹیری کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں دبے قدموں میٹنگ روم سے باہر نکل آئے۔ نقاب پوش جو یقیناً ایکسٹرو تھا مڑ کر روم نمبر 5 کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، چونکہ پینسل گن سے سوئی ایک محسوس فاصلے پر سے ہی ماری جا سکتی تھی، اس لیے وہ دونوں دبے قدموں ایکسٹرو کے پیچھے چلنے لگے تاکہ محسوس فاصلے پر پہنچتے ہی اس کی پشت میں سوئی ماری جائے۔ مگر ابھی وہ اس سے محسوس فاصلے تک نہ پہنچے تھے کہ اچانک ایکسٹرو تیزی سے گھوم گیا، اسے شاید اپنے پیچھے ان دونوں کے آنے کا احساس ہو گیا تھا، اور پھر صفدر اور کیپٹن شیل کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ تم باہر کیوں آئے ہو؟ نقاب پوش نے انتہائی راحت لہجے میں کہا، مگر ان دونوں نے اپنے قدم نہ روکے، اور ٹام کو اس کی آواز سن کر اطمینان ہو گیا تھا کہ یہی ایکسٹرو ہے، کیونکہ آواز وہی تھی جس سے ان دونوں نے صفدر بن کر ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی۔ اور پھر فاصلہ صحیح ہوتے ہی ٹیری نے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل گن کا بٹن دبا دیا۔ ٹیری، تم عمارت کے مختلف کونوں میں ٹائم بم فٹ کر دو، میں اسٹرانگ روم سے وہ فارمولہ نکال لاؤں۔ ایکسٹرو کے مفلوج ہو کر گرتے ہی ٹام نے چیخ کر ٹیری سے مخاطب ہو کر کہا، اور ٹیری سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 3 طاقتور ٹائم بم نکال لیے۔ ٹیری کے آگے بڑھتے ہی ٹام تیزی سے مڑا اور پھر آپریشن روم کے کھلے دروازے سے ہوتا ہوا آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ آپریشن روم میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے ٹام حیرت سے آپریشن روم میں نصب اسکرینوں کو دیکھتا رہا، اور پھر وہ تیزی سے شمالی دیوار میں نصب ایک بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے اسے اسٹرانگ روم کے خفیہ دروازے کے متعلق تفصیل سے بتا دیا تھا، اس لیے الماری کے پاس پہنچتے ہی اس نے الماری کے پٹ کھولنے کی بجائے اوپری سطح پر ہاتھ پھیرا، اور پھر ایک جگہ اس کی انگلیاں رک گئی کیونکہ یہاں ہلکا سا ابھار تھا۔ ٹام نے انگلی کی مدد سے ابھار کو دبایا تو الماری کے پٹ خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اندر الماری کے خانوں میں مختلف کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ ٹام نے دائیں طرف والے پٹ کے درمیانی جوڑ کے حصے پر انگلیاں پھیری، اور پھر ایک جگہ اسے ایک چھوٹے بٹن کا احساس ہو گیا۔ اس نے پھرتی سے بٹن دبا دی، اور بٹن دباتے ہی الماری کے اندر والے خانے تیزی سے سرک کر دیوار میں غائب ہوتے چلے گئے۔ اب وہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس میں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ ٹام تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ وہ سیڑھیوں پر 2 پیر رکھتا اور تیسری سیڑھی کو اچھل کر مار کر جاتا، کیونکہ صفدر نے بتایا تھا کہ اگر تیسری سیڑھی پر پیر آ جائے تو دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا، اور پھر کسی صورت میں اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ 7 سیڑھیوں کے بعد ایک اور لوہے کا بنا ہوا دروازہ سامنے تھا۔ یہ اسٹرانگ روم کا دروازہ تھا۔ ٹام نے اس دروازے کی دہلیز کے شمالی کونے میں بوٹ کی ٹھوکر 3 بار محسوس انداز میں ماری تو اسٹرانگ روم کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ٹام تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں کے ساتھ بڑی بڑی قدآور لوہے کی الماریاں نصب تھیں۔ ہر الماری پر سرخ رنگ سے مختلف نمبر لکھے ہوئے تھے۔ ہر الماری پر نمبروں والے تالے پڑے ہوئے تھے، چونکہ صفدر کو ان الماریوں کے تالوں کے نمبر معلوم نہ تھے، اور پھر اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بیک میگنیٹ کا فارمولہ ان میں سے کس الماری میں ہے۔ اس لیے ٹام نے تالا کھولنے کی بجائے جیب سے ریوالور نکالا، اور پھر اس نے ایک الماری کے تالے پر فائر کیا تو تالا لٹک کر ٹوٹ گیا، اور ٹام نے بےتابی سے الماری کھولی، لیکن اس الماری میں فائلیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے فائلیں دیکھتا گیا، مگر ان میں بی ایم کی فائل موجود نہ تھی۔ چنانچہ ٹام نے تیزی سے دوسری الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا تالا بھی اس نے فائر کر کے توڑا، اور پھر اس الماری کو کھولتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ اس الماری میں صرف ایک ہی فائل پڑی ہوئی تھی۔ اس فائل پر سرخ رنگ سے لکھے ہوئے بی ایم کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔ ٹام نے جھپٹ کر فائل اٹھا لی، اسے کھول کر ایک نظر دیکھا، اور پھر مسرت سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے فائل کو طے کر کے جیب میں ڈال لیا۔
اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا کہ آخرکار وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اربوں خربوں ڈالر مالیت کا فارمولہ ان کی جیب میں آ ہی گیا۔ ایک لمحے کے لیے ٹوم نے سوچا کہ باقی الماریاں بھی کھول کر دیکھے، شاید اسی طرح کی اور قیمتی فارمولے نظر آ جائیں، مگر اسی لمحے اسے دور سے ٹیری کی آواز سنائی دی۔ ٹیری، وہیں ٹھہرو، سیڑھیاں مت اترنا، ٹوم نے چیخ کر کہا، کیونکہ اسے فوری طور پر خیال آ گیا تھا کہ ٹیری سیڑھیوں کے سسٹم کو نہیں سمجھتا اور کہیں وہ تیسری سیڑھی پر پیر نہ رکھ دے اور پھر وہ دونوں اندر ہی قید ہو کر رہ جائیں۔ چنانچہ اس نے باقی فارمولوں کا خیال چھوڑا اور فوری طور پر واپس نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اسٹرانگ روم کے دروازے سے نکل کر سیڑھیوں پر اچھلتا ہوا آپریشن روم میں آ گیا، جہاں ٹیری کھڑا غور سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ مل گیا فارمولہ؟ ٹیری نے ٹوم کو دیکھتے ہی اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں مل گیا ہے، میری جیب میں ہے، آؤ اب نکل چلے۔ بم فٹ کر دیے؟ ہاں فٹ تو کر دیے، لیکن ان پر وقت سیٹ کرنا باقی ہے۔ میں نے سوچا کہ نہ جانے فارمولہ حاصل کرنے میں کتنی دیر لگے، اس لیے میں نے وقت سیٹ نہیں کیا۔ ٹیری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ کا وقت سیٹ کر دو، میں گیٹ کھولنے والا بٹن دبا کر آتا ہوں۔ ٹوم نے کہا۔ اسے اچانک خیال آیا تھا کہ گیٹ تو آپریشن روم سے ہی بٹن دبانے سے کھل جاتا ہے۔ چنانچہ وہ واپس مڑا اور میز کے کنارے پر جھک کر وہاں نصب مختلف بٹنوں کے قطار کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کی نظریں سرخ رنگ کے ایک بڑے بٹن پر جم گئیں۔ صفدر نے اسی بٹن کے متعلق بتایا تھا کہ اس کے بٹن دبانے سے گیٹ خود بخود کھل جاتا ہے۔ ٹوم نے ہاتھ بڑھا کر وہ بٹن دبا دیا، پھر اس کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ جو بٹن دبتے ہی خود بخود روشن ہو گئی۔ اسکرین پر مین گیٹ صاف نظر آ رہا تھا، جو خود بخود کھل رہا تھا۔ ٹوم تیزی سے واپس مڑا اور پھر آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی اور مسرت کے آبشار بہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ٹیری تیزی سے عمارت کے ایک کونے کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ بموں پر وقت سیٹ کرنے گیا ہے۔ جلدی کرو ٹوم، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہے۔ اس نے چابی گھما کر انجن سٹارٹ کیا، پھر کار کو تیزی سے موڑ کر گیٹ کی طرف بڑھا اور گیٹ کے قریب پہنچ کر اس نے کار روکی اور پھر ٹیری کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ایک لمحہ اہم معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ پلک بنا جھپکے اور وہ فارمولے سمیت عمارت سے باہر نکل جائے، اور پھر اسے ٹیری اپنی طرف بھاگتا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے 5 منٹ کا وقت سیٹ کر دیا ہے، باقی 4 منٹ رہ گئے ہیں بم پھٹنے میں۔ مگر اس سے پہلے کہ مین گیٹ تک وہ لوگ پہنچتے، اچانک مین گیٹ انتہائی تیزی سے بند ہوتا چلا گیا، اور پھر جب تک ان کی کار مین گیٹ تک پہنچتی وہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ ٹوم نے پوری قوت سے بریک لگائی اور کار کے ٹائر پوری قوت سے چیختے ہوئے گیٹ کے بالکل قریب جا کر رک گئے۔